अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट पॉट और मैं हूं आपका होस्ट सिजादुर रहमान एडवोकेट। नाजरीन, आज एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे मेहमान हैं जनाब हाफिज नसीम साहब, जो कि कैंडिडेट हैं केपीके बार काउंसिल के। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है और उनका आइंदा के लिए क्या लायामल है। इंटरव्यू शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे अपने चैनल पे दावत दी। सर, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप वकालत की फील्ड से कब से वाबस्ता हैं? मैं वकालत के शोबे से 1985 से मुंसलिक हूँ। मैं मानसरा बार का जनरल सेक्रेटरी 1988 में रहा, 1993 में नायब सदर रहा, 2001 में मैं मानसरा बार का यंगेस्ट सदर मुंतखब हुआ, 2008 में जब तहरीक उरूज पर थी मैं सदर था, और 2015 और 16 में भी मैं मानसरा बार का सदर रहा। और मैं रनर अप के तौर पर 1995 से 98 तक और 2013 से 14 तक मैं बार काउंसिल का मेंबर भी रहा हूं बतौर रनर अप। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ केपीके बार काउंसिल आपका एजेंडा क्या है? मेरा इलेक्शन के हवाले से जो मंशूर है केपी बार काउंसिल के, पहली बात तो ये है कि वकला की सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नफाज के लिए कोशिश करना। दूसरी बात ये है कि जो हाउसिंग सोसाइटी सरकारी है, गवर्नमेंट की है, उसमें वकला के लिए अराजी मुख्तस कराना। और इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस जिसकी किस्त नॉमिनल वकला से ली जाए और ज्यादा बार काउंसिल अदा करे, बेनोलेंट फंड में इन्हांसमेंट करना, हेल्थ पॉलिसी का निज़ाम के जिस तरह पंजाब में वकला को मुख्तलिफ अस्पतालों में बड़ी बड़ी में डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए वकला को भी डिस्काउंट दिया जाए। इसके अलावा हर डिवीजनल लेवल पर एक सब ऑफिस बार काउंसिल को होना चाहिए, जहां पर एक एम्प्लॉय हो जो वकला के तमाम रिकॉर्ड को दुरुस्त रखे। इसके अलावा हर डिवीजन में फैमिली लॉयर्स के लिए एक स्पेशल सीट जिसका इंतखाब उस डिवीजन के 5 मेंबरान करें, ताकि लेडी को इतना ना हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1/3 ऐसा लेडीज को नुमाइंदगी दी गई है जो कि यहाँ आम इदारों में नहीं है। इसके लिए कोशिश करना। इसके अलावा वकला के मेडिकल अलाउंसेस बार काउंसिल जो देती है या मेडिकल रिलीफ देती है, उसमें 70,000 रुपए से कम 2 लाख रुपए तक का इजाफा करना। और इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई वकील बीमार हो जाता है, जैसे 5-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो 10-15 वकला का ग्रुप बनाकर उनसे ये रिक्वेस्ट करना कि आप अपने अपने जो रिलीफ फंड है उसमें से 10-10, 20-20 हजार रुपए बार काउंसिल को कहें कि इस वकील साहब को अदा किए जाएं जिस पर इस वक्त मुसीबत है। और इसके अलावा जो भी वकला की बेहतरी के लिए जो चीजें हुई और वकला के बेनिफिट के लिए जो काम भी हुआ, इंशाल्लाह मैंने पहले भी किया है, फिर भी करूंगा। सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपीके बार काउंसिल काफी अरसे दराज से कायम है, लेकिन मगर आज तक वकला की बेहतरी के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और आप जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो आपकी क्या हिकमत अमली होगी इस बारे में? बार काउंसिल ने मेगा प्रोजेक्ट दिया है, हिस्ट्री को लोग याद नहीं रखते। जब 95 में मैं बार काउंसिल का मेंबर बना तो हमारी एक कमेटी बनाई गई जिसके सरबरा सैयद रहमान खान एडवोकेट पिशावर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। 200 कनाल अराजी उस वक़्त केपी के वकला के लिए बार काउंसिल ने रेगी लरमा हाउसिंग स्कीम में फिक्स कराई और एक कनाल की कीमत उस वक़्त 3,45,000 रुपए मुकर्रर हुई और डाउन पेमेंट जो है 1 लाख रुपए थी। और इसी तरह 10 मरले और 5 मरले के मानसरा में 20 वकला ने वो प्लाट लिए, वो मेरी एफर्ट्स थी। और इसमें बड़ी बात यह है कि वकला ने कहा कि आप पहले लें, तो मैंने पहले 1 लाख रुपए कर्ज लेके वकला की काज की खातर
میں نے جناب علی وہ پیسے داخل کیے، پھر وکلاء نے، اور وہ پلاٹ وکلاء نے 20-20 22-22 23-23 لاکھ میں بیچ کر کسی نے اپنی بچی کی شادی کی، کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کی، کسی نے اور کاروبار کیا۔ یہ بار کونسل نے کیا ہے اور ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے، بینولنٹ فنڈ رول ہم نے بنائے تھے جس میں ڈیفالٹ تھا کسی وکیل کے مرنے کی صورت میں 3 سال، اس کو بعد میں 1 سال کر دیا گیا ہے، جو کہ زیادتی کی بات ہے، کیونکہ ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ باہر جاتا ہے، نہیں آتا سال کو، تو وہ ڈیفالٹ ہو گیا، یا کوئی بچوں کے پاس جاتا ہے یا اس کا کوئی نہیں ہے، وہ بیماری کی حالت میں اسپتال میں یا گھر میں پڑا ہے، تو یہ ڈیفالٹ 3 سال کا ہونا چاہیے۔ 1 سال کا یہ زیادتی ہے۔ جیسے اکبر خان صاحب کی اتنی ایفرٹس اس معاشرے کے لیے، وکلاء کے لیے، انہیں ان کے 7 مہینے لیٹ تھے، انہیں فنڈ نہیں دیے گئے۔ اور جناب علی اس میں ڈیفالٹ اگر یہ کرتے ہیں الیکشن کی خاطر، تو وہ سب رول بنانا چاہیے تھا جس میں کہ وہ وکیل ووٹ نہیں دے سکتا جس کا سال کا ڈیفالٹ ہو۔ ان لوگوں کو آپ نے، جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، جن کی وکالت کے لیے خدمات میں گھر میں بیٹھے ہیں، بعض وقت بھول جاتے ہیں، سال کے ڈیفالٹ میں لانا جو ہے یہ زیادتی ہے۔ اور ایسا نہیں، ہم اس کو درست کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ منشور ہے کہ وکلاء کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ سر میرا آپ سے اگلا کوسچن ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، آپ کیا کسی خاص پینل کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا پھر سر آپ آزاد امیدوار ہیں؟ جہاں تک آپ کے کوشچن کا تعلق ہے کہ میں کسی پینل سے یا آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں، جناب بات وہ ہونی چاہیے، ہمارا دین بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بات سچی ہونی چاہیے۔ ہر کوئی اپنا اپنا الیکشن لڑ رہا ہے، کوئی پینل نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی کوشش ہے۔ اس طرح میں اپنی ایفرٹس پیش کرتا ہوں، میں اپنی کارکردگی کو پیش کرتا ہوں۔ جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ الیکشن دوستوں کے بل بوتے پہ ہوتا ہے، یہ باہر کا الیکشن ہے، اس میں چونکہ پولیٹیکل پارٹیز انوالو نہیں، گروپنگ یا الائنس وہاں پہ ہیں جہاں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہیں، تو یہ وکیل ہیں، سب جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی وکیل ہیں، سب قابل احترام ہیں۔ اس لیے ہر ایک کا یہ پیرامیٹر ہے جو میں نے آج تک اس کمپین میں نہیں، گزشتہ جتنی کمپینیں میں نے دیکھی ہیں بار کونسل کے حوالے سے، تو اس میں یہ تجھے پرائی کیا، تو اپنی نہ بہڑ ملا۔ اصل میں بات یہ، ہر کوئی اپنا الیکشن لڑ رہا ہے، اور میرا یہ منشور ہے، میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کی کہ بھائی مجھے ووٹ دو اور اس کو نہ دو۔ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ 2 ووٹ ہیں مانسیرا کے لیے، 1 ووٹ مجھے دیں، میری کارکردگی کو دیکھیں، دوسرا آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں آپ دیں، وہ آپ کی رائے ہے، گروپ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ہمدردیاں ہوگی لیکن پس پردہ ہے، سامنے کوئی کسی سے ہمدردی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ امیدواروں کی اتنے ہیں، 6 مانسیرا میں 2 سیٹیں ہیں، 10 ایبٹ آباد میں ہے 2 سیٹیں ہیں، 6 علی پور میں، اس ریشو سے علی پور میں 1 سیٹ ہے، تو کیسے کوئی کسی ایک امیدوار کو دوسرے کو۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن ہے، الیکشن ایک گیم ہے، اس کو فیئر طریقے سے ہونی چاہیے، دل میں بغض اور خفقیاں نہیں ہونی چاہیے۔ بس الیکشن ہے جس کو لوگ وکلاء منتخب کریں گے، وہ نمائندہ بن جائے گا، جو ہار گیا اس کو سپورٹ مین اسپیٹ کے طور پر اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے میری آبزرویشن ہے، یہ جو میں نے دیکھا ہے، تو ہر کوئی اپنے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ ایفیلیشن رکھتے ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی عادت پہ یہ میں جھوٹ نہیں بولتا، الیکشن کے لیے عہدے جو ہیں آنے جانے 4 سال 5 سال، تو جھوٹ بولے آدمی اس کے لیے، تو یہ بات میرے اس میں نہیں ہے۔ تو نہ کہ میں کسی پہ یہ بلیم لگاتا ہوں کہ نہ جی فلانا فلانے کے ساتھ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، کوئی نہیں ہے، ہر کوئی سب شریف ہے ہمارے لیے، ہر کوئی اپنے لیول پہ اپنا الیکشن کر رہا ہے۔ تھینک یو سر۔ سر میرا آپ سے اگلا کوسچن ہے، جب بھی ہمارا کوئی بھائی وکیل جب فوت ہو جاتا ہے تو سر اس کو وہی اماؤنٹ ملتی ہے جو اس نے جمع کروائی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ الیکٹ ہو جائیں گے تو اس میں کچھ بہتری کا ارادہ آپ رکھتے ہیں؟ آپ نے یہ سوال کیا ہے یہ وکلاء کو وہی پیسہ ملتا ہے جو جمع کرتے ہیں۔ اصل میں جناب علی بات یہ ہے کہ آج کل 4000 روپے ہم جمع کرتے ہیں
سالانہ بنولن فنڈ، جنرل فنڈ کو تو چھوڑیں وہ اور بات ہے، جو ہمیں واپس کیا جاتا ہے، تو 4 ضرب 40 کتنے ہو گئے سر؟ 1,60,000۔ 40 سال اگر ہم پریکٹس کریں تو 1,60,000 روپے ہم جمع کرتے ہیں، 50 سال کریں تو 2 لاکھ روپے جمع کریں گے، بار کونسل 7 لاکھ روپے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے یہ وکیلوں کے ہیں، وکلاء کے ہیں پیسے، وہ پیسے بنولن فنڈ کا پیسہ جو ہے فکس اکاؤنٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، اس میں جو انٹرسٹ آتا ہے پھر وہ 7 لاکھ روپے دیتے ہیں۔ میرے خیال سے 4,000 روپے کے اگینسٹ 7 لاکھ روپے کم ہے، ان کو 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ یہ پیسے اتنے آپ دیتے اتنے سالوں میں، کنٹریبیوشن آپ کی یہ ہے۔ اس میں میری ایک اور سجیشن بھی ہے کہ لوگ ڈیفالٹ میں آ جاتے ہیں، بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ نہیں ہوتے، تو اس میں جیسے پنجاب میں لم سم، شروع میں جب وکیل آئے تو اس سے لم سم پیسے لے لیں، اور اب جو چل رہا ہے اس میں بھی بار کونسل میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو وکیلوں نے دے دیا ہے وہ کیلکولیشن کر کے ان سے اتنے اور پیسے لیں، اور یہ جو کرونا فنڈ آیا ہے یہ 4-4 5-5 ہزار روپے جو بانٹتے ہیں، اس سے وکیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ کرونا فنڈ کے پیسے جو بار کونسل دے رہی ہے وہ کرونا فنڈ کے پیسے پاس رکھے، وکیلوں سے 5-5 10 ہزار روپے وہ اپنے کیلکولیشن سے لے کر یہ بنولن فنڈ فار لائف ادا ہو جائے تاکہ ڈیفالٹ کا مسئلہ ہی نہ آئے۔ یہ میری کوشش یہ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں گروپ انشورنس پالیسی جو ہے وہ بار کونسل جو ہے وہ لے اور وکیلوں سے نامینل پیسے لے، اور گروپ انشورنس وہ ادا کرے، وہ بار کونسل کو بھی فائدہ ہوگا، وکیلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ سر، ایک کینڈیڈیٹ جب پورے ہزارہ میں سے ووٹ لے کے الیکٹ ہوتا ہے تو الیکٹ ہونے کے بعد وہ صرف اپنے پیرنٹ ڈسٹرکٹ کو ہی کیوں سپورٹ کرتا ہے، وہ باقی یہ بھول جاتا ہے کہ باقی ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے بھی اسے ووٹ دیے تھے؟ وکلاء صاحبان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وکلاء ہزارہ کے 5 ممبروں کو پورے ہزارہ سے ووٹ دیتے ہیں، لیکن جب ممبر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ڈسٹرکٹ ایفیلیٹ ہو جاتے ہیں، دوسروں کا کام نہیں کرتے۔ نہیں، یہ بات نہیں ایسی۔ مانسیرا کا ممبر علی پور کا ممبر بھی ہے، ایبٹ آباد کا ممبر مانسیرا کا ممبر بھی ہے، بٹگرام کا بھی ہے۔ سب سے زیادہ چھوٹے اسٹیشنوں کا خیال ہونا چاہیے ہر ممبر کو، کیونکہ حلقہ انتخاب پورا ہزارہ ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے، جب لطیف خان صاحب جج ہوئے 2013 میں تو میں رنر اپ تھا، میں بار کونسل کا ممبر بن گیا۔ جب میں گیا تو وہاں پر ایک کلرک صاحب ہے عارف صاحب، انہوں نے میرے سامنے 2 فائلیں رکھی علی پور کی، انہوں نے کہا جی وحید صاحب ممبر ہیں لیکن وہ بیمار ہیں۔ ہم نے ایک ممبر صاحب کو یہ فائلیں دی تھیں ایبٹ آباد کے، اور انہوں نے وہ بھی مصروف ہیں، اور جناب علی یہ سال سے یہ چل رہا ہے، یہ چیک نہیں ملے۔ وہ مدثر شاہ صاحب تھے سریا کے، کوٹ نجیب اللہ کے پاس ہے، وہ فوت ہوئے، یہ ویریفیکیشن کرنی ہے۔ ادھر ایک قاری صاحب تھے، وکیل صاحب تھے غازی کے، وہ فوت ہوئے، ان کے ورفا کی۔ میں نے کہا سیکرٹری کو کہو یہ فائلیں مجھے مار کریں، میں ہزارہ پورے کا ممبر ہوں، مانسیرے کی نہیں ہوں، مجھے پورے ہزارہ نے ووٹ دیے ہیں، اور غازی میں تو مجھے سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، میرے 13 تھے، میرے مدے مقابلوں کے 5 اور 6 ووٹ تھے۔ تو میں نے وہ جب فائل آئی ویری پور والی تو میں نے وہ ویریفائی کر دیا اس کے ورثہ، انہوں نے جی آپ نے تحقیق نہیں کی۔ میں تحقیق نہیں، وکیل غلط بات نہیں لکھتا۔ یہ اگر آپ اس وقت 5,000 روپے دیتے تھے، میں اگر یہ غلط ہوئی تو بار کونسل کو 5,000 روپے میں ادا کروں گا۔ غازی والی جو فائل آئی میں نے کھولی، میں نے دیکھی، وہاں مجسٹریٹ نے کاؤنٹر سائن کیا ہوا تھا، مجسٹریٹ نے ویریفیکیشن کی ہوئی تھی، میں نے اسے کاؤنٹر سائن کیا، میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ 5,000 روپے غلط بات نہیں لکھتے وکیل۔ تو وہ میں نے کہا یہ چیک کب بناؤ گے؟ میں نے کہا یہ شاہ صاحب والا چیک پہلے، دوسرے بعد میں بناؤ۔ اور انہوں نے کہا نیکسٹ ہفتے شاہ صاحب والا چیک بنایا، مدثر شاہ صاحب والا۔ جناب علی میں نے وہاں ایک وکیل صاحب ہیں توصیف صاحب، وہ کوٹ نجیب اللہ کے، میں نے کہا اس کو کوئی بیٹا ہے ریلوے میں ہوگا، ٹیلی فون کرو، میں ہفتے والے دن آؤں گا، اپنے چیک لے مجھے رسید دے۔ اسی طرح دوسرے ہفتے کو میں نے شاید جمیل صاحب صاحب کے صدر ہیں غازی کے، انہیں فون کیا، جی وہ قاری صاحب جو وکیل صاحب فوت ہوئے ہیں اس کے کسی ایلڈر ممبر جو ہے فیملی کا، اسے بلاؤ، اس کے کوئی بیٹا بالغ ہے، وہ اپنے چیک لے اور مجھے رسید دے۔ نہیں، یہ تو ممبر جو ہے ووٹ پورے ہزارہ سے لیتا ہے، اور اس کو یہ فکس کر دینا کہ نہیں یہ وہاں کام نہیں کرے گا، نہیں، جہاں جس کا ہاتھ پہنچے، جس ممبر کا ہاتھ پہنچے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ اگر وہ علی پور کا ہے، بٹگرام کے کسی آدمی کا کام اس تک آتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ مانسیرا کا ممبر یا بٹگرام کا ممبر،
اعتبار کے کسی ممبر کے ہاتھ تک منصرے کے ممبر کا کام ہے تو اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ منصرے کا ممبر آئے گا اور یہ کام ہوگا، نہیں، اسے کام کرنا چاہیے کیونکہ پورا ہزارہ ہماری ایک ہی کنسٹیچوئنسی ہے، ہم وکیلوں کے لیے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جناب علی وہ ممبر صاحب مصروف ہوں گے، اس کی ہر ایک انسان ہے، ذاتی اس کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، نہیں ہو سکتا مقامی ممبر سے، لیکن یہ قدرن غلط ہے کہ مقامی ممبر کام کرے گا، نہیں، پورے ہزارہ سے ووٹ لیتے ہیں ہم، اور ہماری ڈپٹی ہے ہزارہ کے ہر وکیل کا کام اور اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگوں کے کام ہیں وہ ممبر غازی سے لے کر کوہستان تک یہ ان کی ڈپٹی ہے کہ یہ کام کریں، وہ ممبر ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ نوکر کی تو نخرہ کی، نوکروں کو نخرے نہیں کرنے چاہیے، وہ نوکر ہوتا ہے، ہمارا کام خدمت ہے، ہم ووٹ کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے سے بڑھ کے ممبران کے یہ فرض ہے کہ وہ کہے میں کروں گا تاکہ وکیلوں کو سہولت ہو۔ سر میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ کہ وہ لائرز جو کہ بالکل ینگ ہیں، جن کی پریکٹس 5 سال تقریباً ہو چکی ہے، سر ان کے لیے آپ کے پاس کوئی لائے عمل ہے کہ آپ ان کی بہتری کے لیے کیا کریں گے؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ نئے وکلاء جو 6 سال تک یا 7 سال تک جن کی پریکٹس ہے، ان کے لیے آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ میرا تو ہمیشہ کے لیے منصور یہ رہا ہے کہ وکلاء کو بوسٹ اپ کیا جائے اور انہیں آگے بھیجا جائے، انہیں علم سکھایا جائے، کیونکہ 2 چیزیں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، ایک علم اور دوسری محبت۔ میرا یہ پروگرام ہے کہ یہ ادارے جو ہیں جس میں نہیں بھی پروونشل گورنمنٹ سے یہ بات کی جائے کہ وہاں وہ لیگل ایڈوائزر کی پوسٹیں کریٹ کریں، اور زیادہ سے میکسیمم لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں لاکھوں میں پے کریں، بلکہ نامینل ان کا ماہانہ ان کو ادائیگیاں ہوں تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے، ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس پیشے سے ان کی محبت پیدا ہو کہ ہم جہاں جا کے محنت کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ملتا ہے، اور یہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے نئے وکلاء ہیں جن کو لیگل، قانونی، سیول سائٹ پہ یا ریونیو سائٹ پہ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، اس کو مطلب یہ کوئی بات ہے، میں ہر وقت حاضر ہوں، جہاں مجھے راستے میں آپ ملیں، میرے دفتر میں آئیں، سر راہ میرا دفتر ہے، تو میں جناب علی آپ کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں الیکشن لڑتا رہتا ہوں، میرا خدمت کرنا ہمارا جذبہ ہے، ہمیں ورثے میں یہ بات ملی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ ہار جیت رب کے اختیار میں ہے۔ میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ اپنی باتیں، اپنا منشور بیان کرنے کا وقت دیا، اور پھر میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔